अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की इस इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वीडियो के अंदर हम आपको पाकिस्तान के बारे में एक नेसेसरी एक्यूरेट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं और इंशाल्लाह 10 से 12 मिनट की वीडियो के अंदर हम आपको पाकिस्तान के जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन देंगे। मसलन पाकिस्तान की कौमी अलामतें कौन सी हैं, पाकिस्तान की दरामदात कौन सी हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है या पाकिस्तान का कौमी तराना है, पाकिस्तान के पहाड़, दरिया, झीलें, हदूद अरबा और या पाकिस्तान की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं या पाकिस्तान की मसाजिद हैं या सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस बारे में जो तमाम इन्फॉर्मेशन है हम आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन कर लें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की सबसे पहले ये तमाम लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 बरोज़ जुमातुल मुबारक 27 रमज़ान मुबारक 1366 हिजरी को मारदे वजूद में आया। पाकिस्तान के मुफक्र पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल हैं और जो बानी पाकिस्तान वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इसके बाद अगर हम बात करें मुसलसल तो पाकिस्तान का मज़हब इस्लाम है। ये थी जब बेसिक इंफॉर्मेशन जो सब जानते थे। अब पाकिस्तान के रकबे की बात करते हैं। पाकिस्तान जो रकबे था, जो पाकिस्तान का रकबा था 7,96,096, वो अब चेंज हो गया है। वो अब 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर है और पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के 33वें नंबर पे है। अगर हम मुरब्बा मील में बात करें जो रकबा था 3,07,374, वो अब चेंज हो के 3,40,509 मुरब्बा किलोमीटर है, मतलब मुरब्बा मील है। अगर ये थी रकबे के लिहाज से। अगर हम अब बात करें पाकिस्तान आबादी के लिहाज से कितने नंबर पे है, पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पे है। 1947 में पाकिस्तान की आबादी 75 मिलियन थी, लेकिन 2020 के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 210 मिलियन है, जो लगभग 22 करोड़ के मुताबिक थी। ये थी पाकिस्तान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की कौमी अलामतें कौन सी हैं। तो शुरू में यहाँ से पाकिस्तान की जो कौमी अलामत है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं जो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। लेकिन अब पाकिस्तान का जो अगली इंफॉर्मेशन है, जो पाकिस्तान का कौमी जानवर वो मारखोर है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त का नाम दियार है। पाकिस्तान का कौमी फूल का नाम यास्मीन है। पाकिस्तान का कौमी नारा पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान का जो मिलिट्री का सबसे बड़ा आज़ाद निशान हैदर है और जो सबसे पहले 1948 में कैप्टन मोहम्मद सरवर को मिला। पाकिस्तान का कौमी जो सबसे छोटा आज़ाद है वो पाकिस्तान का जो सिविल बैज मिलता है वो है। अब हम पाकिस्तान के तराने के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना मशहूर शायर अब्दुल हफीज़ जलंधरी ने पेश किया। 1954 के अंदर इस तराने को कबूल किया गया, मंजूर किया गया। इस तराने के अंदर ख़ास बात यह है कि इसके 3 बंद 15 मिसरे हैं। इसके 53 से 54 यानी कि 53 से 54 तक अल्फाज हैं। इसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ पाकिस्तान एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादातर अल्फाज फ़ारसी हैं और इसकी धुन सबसे पहले अहमद जी छागला ने बिछाई। ये था पाकिस्तान के कौमी तराने के बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब हम पाकिस्तान के झंडे की बात करते हैं। पाकिस्तान के झंडे के बारे में अगर हम बात करें तो 2 कलर नज़र आते हैं, एक ग्रीन है एक वाइट है। जो ग्रीन है वो मुस्ततील नमा होता है और जो सफ़ेद कलर की उमूदी पट्टी होती है उसके ऊपर एक 5 कोनों वाला तारा और एक हलाल साहब को नजर आता है। जो ग्रीन कलर है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और वाइट जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले जो झंडा लहराया गया वो शबीर अहमद उस्मानी ने कराची के अंदर लहराया। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा फ्रांस के अंदर लहराया गया। ये थी पाकिस्तान के झंडे के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम अगर बात करें कि पाकिस्तान का हदूद अरबा क्या है, जैसे कि सब जानते हैं पाकिस्तान के शुमाल के अंदर चीन है, मशरिक़ के अंदर भारत है, मगरिब के अंदर ईरान है, शुमाल मगरिब के अंदर अफ़गानिस्तान है
اور پاکستان کا جنوب کے اندر بحیرہ عرب ہے۔ اگر ہم کنٹرول لائنز کے بارے میں بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پہلی کنٹرول خط ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ ریڈ کلف لائن ہے۔ اگر ہم پاک افغان سرحد کے سرحدی خط ہے اس کی بات کریں تو اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ اگر جو کشمیر کی عارضی حد بندی کر دی گئی ہے اس کی بات کریں تو اس کو کنٹرول لائن کہتے ہیں۔ یہ تھی کنٹرول لائن۔ اب ہم پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے پاکستان بہت زیادہ نفع کماتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی برآمدات کے بارے میں بات کریں جو پاکستان کی کیش کراپ ہے، مطلب ویٹ ہے، شوگر کین ہے، تمباکو ہے، آئل سیڈز ہیں یا دوسری ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں آلات جراحی ہے، انجینئرنگ کا سامان ہے، کھیلوں کا سامان ہے، چمڑے اور چمڑے کی مصنوعات ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی درآمدات کے بارے میں بات کریں جو سب سے امپورٹنٹ درآمد ہے جو پاکستان میں تھوڑی کمی کا پاکستان کو شکار ہوتا ہے، اس میں اندر معدنی تیل ہے، سوتی اور ریشمی دھاگا ہے اور مشینیں ہیں، اور جو الیکٹرانکس کا آج کل سامان جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں موبائلز وغیرہ یا لیپ ٹاپس وغیرہ پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ یہ تھی پاکستان کی درآمدات اور برآمدات۔ اب ہم جو امپورٹنٹ اور مزیدار جو ڈیلیشیس انفارمیشن میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، پاکستان کے 5 بڑے دریا۔ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے 5 بڑے دریا ہیں۔ سب سے پہلے دریائے سندھ ہے، اس کی جو لمبائی ہے، اس کی لمبائی 2828 کلومیٹر ہے، اور اس کا جو مخرج ہے جہاں سے نکلتا ہے بحیرہ عرب سے نکلتا ہے۔ دوسرے نمبر جو پاکستان کا دریا ہے وہ دریائے ستلج ہے، اس کی لمبائی 1370 کلومیٹر ہے، اس کا مخرج دریائے سندھ ہے۔ تیسرے نمبر پر جو دریا ہے وہ ہے دریائے چناب جو گجرانوالہ کے ساتھ ساتھ لگتا ہے، اس کا جو علاقہ ہے اس کا جو لمبائی ہے وہ ہے 1087 کلومیٹر، لیکن اس کا مخرج بھی دریائے سندھ ہے۔ جو چوتھے نمبر پر دریا ہے وہ دریائے راوی ہے، اس کی لمبائی 765 کلومیٹر ہے، اس کا مخرج تریمو گھات ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا ہے وہ دریائے جہلم ہے، اس کی لمبائی 725 کلومیٹر اور اس کا مخرج بھی تریمو گھات ہے۔ یہ انفارمیشن تھی، شارٹ سی انفارمیشن تھی جو تھی دریاؤں کے بارے میں، ان کی لمبائی کے بارے میں۔ اب ہم پاکستان کی جھیلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو علاقہ بہ علاقہ سیر کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت زیادہ جھیلیں ہیں، لیکن اگر ہم مختصر سی بات کریں تو پہلی جھیل ہے جو بلوچستان کے اندر واقع ہے، اس کا نام ہے خوش دل خان۔ جو خوش دل خان جھیل ہے وہ بلوچستان کے اندر واقع ہے۔ بلوچستان کے اندر ایک علاقہ ہے پشین، اس سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ دوسری جو جھیل ہے وہ کراچی کے اندر صوبہ سندھ کے اندر دوسری جھیل واقع ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈروت۔ یہ صوبہ سندھ سے کراچی سے 112 کلومیٹر سفر ہم طے کرتے جائیں تو یہ آ جاتی ہے۔ جو تیسری ہے وہ فنڈر ہے، گلگت کے اندر ہے، 110 میٹر گلگت کا سفر طے کر کے جائیں تو یہ آتی ہے۔ جو چوتھی ہے جو بہت زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ سیف الملوک، اور آپ نے یہ نام بھی سنا ہوگا، یہ کاغان کے اندر واقع ہے۔ اگر ہم نران سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں تو 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو اگلی ہے وہ ہے ست پار بلتستان کے اندر واقع ہے، سکدر سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں تو ہم بآسانی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انفارمیشن تھی نہروں جھیلوں کے بارے میں۔ اب ہم پاکستان کے جو مشہور 3 بڑے صحرا ہیں جو پاکستان کے ایک اہم رول امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو پہلا سب سے بڑا صحرا ہے اس کا نام ہے صحرائے تھل پارکر۔ یہ صحرائے تھل پارکر اس کی لمبائی ہے 1,75,000 کلومیٹر اسکوائر۔ یہ ایشیا کا تیسرے نمبر پر بڑا صحرا ہے، پوری دنیا کا 7ویں نمبر پر بڑا صحرا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صحرا اور زیادہ تر پاکستان اور انڈیا کے علاقوں کو کور کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا صحرائے تھل، اس کی لمبائی ہے 71,306 ہیکٹر۔ اب اس کی 306 ہیکٹر ہے، اور یہ کہاں، یہ دریائے جہلم ہے جو پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا ہے، اس کے مغربی علاقے کی جانب واقع ہے۔ جو تیسرے نمبر پہ صحرا ہے اس کا نام صحرائے چولستان، اس کی لمبائی ہے 20,32,667 ہیکٹر، اور یہ کہاں، یہ بہاولپور کے بہاول نگر یعنی صوبہ پنجاب کے ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے۔ یہ انفارمیشن تھی صحراؤں کے بارے میں۔ اب ہم جو پاکستان کی بہت امپورٹنٹ معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو ہم جب وزٹرز آتے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کو وزٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی پہاڑی چوٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی سب سے پہلے میں آپ کو 5 چھوٹی چوٹیاں بتا دیں، لیکن ان کی لمبائی 7,900 میٹر سے بڑی ہے۔ وہ 5 چوٹیاں کون سی ہیں؟ کوہ کراکرم ہے، کوہ کراکرم، ہندوکش، کوہستان نمک ہے، کوہ سلیمان ہے، اور
ہمالیہ ہے، ان کی ساری یہ سب جو ان کی جو لمبائی ہے وہ 7900 میٹر سے بڑی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بڑے جو پاکستان کے اندر پہاڑی چوٹیاں ہیں جن کی عالمی رینکنگ ہے اور وہ ورلڈ وائڈلی انٹرنیشنلی ان کے بہت اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نام سنا گا وہ K2 ہے جس کو گارڈون آسٹن بھی کہتے ہیں، اس کی لمبائی 8611 میٹر ہے اور یہ عالمی رینکنگ کے اندر دوسرے نمبر پہ ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ وہ نانگا پربت ہے، اس کی لمبائی 8126 میٹر ہے اور اس کی عالمی رینکنگ 9ویں نمبر پہ ہے۔ جو تیسری ہے وہ گلیشیئر بم 1 ہے، اس کی لمبائی 8068 ہے اور یہ دنیا کے اندر 11ویں نمبر پر اس کی رینکنگ عالمی جو انہوں نے جاری کی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے وہ ہے براڈ پیک ہے، اس کی لمبائی 8051 میٹر ہے اور اس کی دنیا کے اندر اس کی اہمیت 12ویں نمبر پہ اس کی رینکنگ ہے۔ جو لاسٹ ہے پاکستان کی گلیشیئر بم 2 ہے، اس کی لمبائی 8038 میٹر ہے، 8038 مطلب 8038 میٹر، اور اس کی جو دنیا کی رینکنگ کے اندر یہ 14ویں نمبر پہ ہے۔ یہ تھی انفارمیشن پہاڑی چوٹیوں کے بارے میں جو پاکستان سیاحت سے بہت سارے پیسے کما رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بعد پاکستان بھی بہت اچھی ارننگ کر رہا ہے۔ اب ہم پاکستان کے آئین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے 3 آئین ہیں۔ 1956 کے اندر چودھری محمد علی جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پہلا آئین بنایا، 1962 کے اندر دوسرا آئین بنا، 1963 کے اندر تیسرا آئین 1973 کے اندر تیسرا آئین بنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کا جو آثار قدیمہ ہے، جو اگر مینلی جو ذکر کرنے کے ہیں وہ پاکستان کے 2 آثار قدیمہ ہیں، ایک ہے موہنجو داڑو ہے اور ایک ہے ہڑپا۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر مشہور کالجز کون سے ہیں، مشہور یونیورسٹیز کون سے ہیں، مشہور اسکول کون سے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر مشہور یونیورسٹیز ہیں، جو پہلے نمبر پر یونیورسٹی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہے لاہور کے اندر۔ جو دوسرے نمبر پر یونیورسٹی ہے وہ پاکستان کی وہ ہے نسٹ مطلب نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تیسرے نمبر پہ UMT ہے، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ چوتھے پہ کامسٹ ہے، 5ویں نمبر پہ آغا خان یونیورسٹی ہے۔ اب پاکستان کو مشہور کالجز کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ گورنمنٹ کالج ہے، جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا بعد میں اس کو درجہ دیا گیا 1864 کے اندر۔ یہ سب سے پہلے پاکستان کے بننے سے پہلے یہ کالج تھا جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ کالج ہے وہ ہے کرسچن کالج فار مین، اور جو تیسرے نمبر پر کالج ہے وہ ہے کنڈرڈ کالج مطلب کنڈرڈ کالج فار وومن۔ جو چوتھے نمبر پر کالج ہے وہ ہے لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی۔ 5ویں نمبر پر بڑا مشہور کالج ہے لیکن اس کی رینکنگ پاکستان کے اندر 5ویں نمبر ہے، پنجاب گروپ آف کالجز۔ اب اگر ہم پاکستان کے اسکولوں کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کے جو پہلے نمبر پر اسکول ہے جو بہت زیادہ ارننگ اور اس کی پڑھائی بھی بہت مہنگی ہے، لیڈ کلاس لوگ زیادہ تر اس کو فالو کرتے ہیں، بیکن ہاؤس ہے۔ دوسرے نمبر پر سٹی اسکول ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے کنوینٹ آف جیسس اینڈ میری۔ جو چوتھے نمبر پر اسکول ہے وہ اسکول ہے لاہور گرامر اسکول۔ 5ویں نمبر پر جو اسکول ہے وہ ہے سیکنڈری اسکول آف مارا پارسی گرلز سیکنڈری اسکول جو 5ویں نمبر پہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مشہور مساجد کی۔ آپ بھی جانتے ہیں لاہور کے اندر بادشاہی مسجد مشہور ہے، اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد مشہور ہے، لیکن پاکستان بننے سے کئی 100 سال مطلب 300 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے اندر سب سے پہلی جو مسجد تھی وہ عباسی ماسک تھی جو بہاولپور کے اندر واقع ہے، اور نواب بہاول خان نے اس کو ڈیزائن کیا جس کی کیپیسٹی 1000 تھی۔ جو دوسرے نمبر پہ مسجد تھی وہ تھی شاہی مسجد جو چنیوڑ کے اندر واقع ہے، اس کی کیپیسٹی 1200 تھی۔ اس طرح پاکستان کے اندر بہت سی مساجد بھی ہیں۔ اگر ہم اب انفارمیشن دیں آپ کو سونے کے ذخائر کی، جو ہمارا آخری ٹاپک ہے، تو بلوچستان کے اندر وزیرستان کے اندر سب سے زیادہ مقدار کے اندر جو سونا پایا جاتا ہے وہ ریکوڈی کے ایک علاقہ ہے اور سینڈی کے ایک علاقہ ہے، وہاں سب سے زیادہ سونا پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند ہے، یہ ڈیلیشیس انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری انفارمیشن کیسی لگی ہے۔ تب